Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. आज की इस एपिसोड में हम एक और इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इशू पे बात करेंगे विच इज़ ग्लोबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. नाज़रीन, ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और उसके साथ साथ एसोसिएटेड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ 2022 एंड दिस विल लाइकली टू रिमेन एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन 2023. तो जो बच्चे कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो जनरली बच्चे कंसर्न हैं कि क्या पाकिस्तान का ही इकोनॉमिक क्राइसिस है या ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस हवाले से ये जो वीडियो है दैट्स विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल. और नाज़रीन, चूँकि हमने देखा कि 2022 में ग्लोबल इकॉनमी जो थी उसके अंदर हमने क्राइसिस देखा, 2023 के बारे में भी हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है मोस्ट रिसेंटली इट प्रेडिक्टेड कि जो ग्लोबल इकॉनमी है इट इज़ एट द वर्ज ऑफ and it is getting very very closer to the risk of recession. और global GDP जो कि 2022 में predict की गई थी कि उसकी average जो GDP है that will be around 3%. Now in January 2023 World Bank predicted कि अब ये जो global GDP है it is likely to slow down to 1.7% as a global average, which clearly indicates that global economy is on the downslide. और ये डाउन स्लाइड इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली बट प्राइमरीली ड्रिवन बाय द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस. तो ये क्राइसिस क्यों है, एनर्जी क्राइसिस क्यों है, उसका इकोनॉमिक क्राइसिस पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे एनर्जी फैक्टर्स हैं तो और कौन से फैक्टर्स हैं, और इन सारी डेवलपमेंट्स का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी डेवलपमेंट्स का पॉसिबल इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर हम आज की वीडियो में बात करेंगे. नाज़रीन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात करते हैं. नाज़रीन, हमने देखा कि 2022 के अंदर हमें ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एस्केलेट होता हुआ नज़र आता है. और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइसिस था वो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस थी, स्पेशली गैस प्राइसेस एंड ऑयल प्राइसेस. और एक वक्त था कि 2022 की बिगिनिंग में, इनफैक्ट इन द मार्च ऑफ 2022, by the end of February and March 2022, global oil prices touched as high as $147 billion. और ये जो एनर्जी प्राइसेस थी उसका फॉल आउट ऑब्वियसली उन मुल्कों पे ज़्यादा हुआ जो मुल्क एनर्जी इंपोर्ट्स करते हैं, जिनकी इकॉनमीज़ एनर्जी पे डिपेंडेंट हैं, जो एनर्जी डेफिशिएंट एंड एनर्जी स्टार्व्ड स्टेट्स हैं, डेवलपिंग स्टेट्स हैं लाइक पाकिस्तान एंड अदर साउथ एशियन एंड अफ्रीकन स्टेट्स और इवन यूरोपियन स्टेट्स एज वेल. ये एनर्जी क्राइसिस जो स्पेशली है, एनर्जी प्राइसेस हैं, ये क्यों एस्केलेट की, क्यों हाई हुई, उसके पीछे नाज़रीन दो बुनियादी फैक्टर्स समझे जाते हैं. एक बुनियादी फैक्टर जो नाज़रीन है, जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ कि सिंस हमने देखा कि 2020 में कोविड एज अ पेंडेमिक डिक्लेयर होता है और 2020 के अंदर हमें ग्लोबल लॉकडाउन नज़र आते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ इंडस्ट्रीज़ क्लोज करती हैं, डिमांड कंप्रेस होती है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमें एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो इवन नेगेटिव जाती हुई नज़र आती हैं बिकॉज देयर वाज नो ग्लोबल डिमांड एट दैट टाइम. लेकिन जो ही हम देखें 2021 का जो ईयर है उसके अंदर हम वैक्सीनेशन देखते हैं, ग्लोबल वैक्सीनेशन देखते हैं. एज अ रिज़ल्ट ग्रेजुअली लाइफ दुनिया के अंदर और स्पेशली डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर हमें नॉर्मलाइज होती हुई नज़र आती है. इंडस्ट्रीज़ रीओपन होती हैं, ग्रेजुअली रीओपन होती हैं, बिजनेसेस रीओपन होते हैं, डिमांड रीओपन होती है, जिसकी वजह से जो पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमिक रिकवरी है उसमें जो ग्लोबल एनर्जी की जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करती है. एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हम देखते हैं कि ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो उसी डिमांड बेस्ड की वजह से, डिमांड की वजह से, इंक्रीज डिमांड की वजह से सिग्निफिकेंटली हायर होती हैं. लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली स्टोरी बिहाइंड द राइज इन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस. देयर इज़ अ सेकंड साइड टू इट एज वेल जो कि 2022 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर. हम नाज़रीन इस रशिया यूक्रेन वॉर को नेक्स्ट एपिसोड में एनालाइज करेंगे, बट यहाँ पे अगर हम एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन फरवरी 2022 रशिया इन्वेड्स यूक्रेन और ये वॉर जो इनिशियली ऑब्वियसली बात है एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करती है बिकॉज देयर वर फियर्स दैट यू नो द वेस्टर्न वर्ल्ड माइट रिस्पॉन्ड टू इट, दिस वॉर माइट एक्सपेंड टू द रीजन और इट माइट इन्वॉल्व द मेजर पावर्स. तो एक रिस्क फैक्टर ऐड होता है एनर्जी सप्लाईज के हवाले से और उस वजह से एनर्जी प्राइसेस जैसा मैंने पहले कहा $147 पर बैरल तक पहुंच जाती हैं. लेकिन
الٹیمیٹلی یہ وار پرولونگ ہوتی رہی، یہ پرولونگ ہوئی وار، اور اس پرولونگڈ وار کے اندر ہم نے پھر یہ وار ایک تو بیٹل فیلڈ میں لڑی جا رہی ہے، بٹ کہیں نہ کہیں پہ یہ وار رشیا اور براڈر یوکرین اور ویسٹ جو ہے یورپ اور امریکاز اینڈ ادر الائز ان کے درمیان میں ایک براڈر فرنٹ پہ بھی لڑی جا رہی ہے، اور جو براڈر فرنٹ ہے اس میں پولیٹیکل ڈپلومیٹک بھی ہے، بٹ ہم انرجی فرنٹ کی بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا ان رسپانس ٹو یورپ سپورٹ فار یوکرین، رشین جو ہیں وہ انرجی کو ایز اے پولیٹیکل ویپن یوز کرتے ہیں اگینسٹ یورپ۔ دے فرسٹ لمٹ دا سپلائی آف گیس آن ڈفرنٹ پریٹیکس، اینڈ دین بائی دا اینڈ آف 2022 ہم دیکھتے ہیں ونٹرز میں آلموسٹ رشین گیس سپلائیز آر کمپلیٹلی کٹ آف ٹو دا یورپ، اور یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک ونٹر وار کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انرجی وار کہہ سکتے ہیں، ونٹر وار کہہ سکتے ہیں، جو رشیا سٹارٹ کرتا ہے۔ تو چونکہ رشین گیس از ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ بیکاز آف سینکشنز، بیکاز آف رشین بلاکیڈ ٹو دا یورپ، ایز اے ریزلٹ آف وچ ہم دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ جو یورپینز ہیں ٹو میٹ دیئر انرجی ڈیمانڈ دے موو ٹورڈز مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا اینڈ ادر سورسز۔ ایز اے ریزلٹ ہم انکریز ڈیمانڈ دیکھتے ہیں انرجی کی، لمیٹڈ سپلائی دیکھتے ہیں، اور انرجی پرائسز اگین ہمیں سگنیفیکنٹلی انکریز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح ناظرین 2022 کے اندر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن اسٹیٹس ہیں دے آلسو اسٹارٹ امپوزنگ گریجولی امپوزنگ sanctions on Russian supplies which again limits the global oil energy supplies، اور اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ OPEC is also not much helpful۔ United States President Joe Biden has publicly criticized Saudi Arabia and OPEC plus states for instead of increasing the output when they limit the output، جب وہ لمٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ کو، لمٹ کرتے ہیں سپلائیز کو، that does not help in reducing the global energy prices۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ناظرین کہ جو لاسٹ میں جو اسٹیپ لیا گیا ویسٹرن اسٹیٹس کی طرف سے، G7 اسٹیٹس کی طرف سے اور یورپین اسٹیٹ کی طرف سے، وہ انرجی پرائسز کے اوپر ایک کیپ لگا دی گئی، ایک تھریش ہولڈ پرائس ڈیفائن کر دی گئی رشین آئل اور گیس کی ان اسٹیٹس کے لیے دیٹ آر الاؤڈ ٹو بائی رشین آئل اینڈ گیس، لائک جیسے انڈیا ہے، جیسے پاکستان از انٹرسٹڈ اینڈ باقی ڈیولپنگ اسٹیٹس بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ تو یہ جو پرائس کیپ ہے دیٹ وڈ آلسو کائنڈ آف ایک لمیٹیشن کریٹ کرے گی، وہ سپلائیز ہوں گی تو صحیح، بٹ سپلائیز کے اوپر ایک چیک رکھا گیا سو دیٹ رشیا ڈز ناٹ ٹیک مچ ایڈوانٹیج فرام دوز ہائر انرجی پرائسز۔ تو ہم اس یوکرین وار کے حوالے سے بھی جو سپلائی فیکٹر ہے اس کے اندر کمی دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین پوسٹ کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے، اور رشیا یوکرین وار کی وجہ سے جو سپلائی ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے، ایز اے ریزلٹ آف وچ ہم یہ سارا انرجی کرائسس جو ہے وہ ایکسکلیٹ ہوتے دیکھتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ناظرین آتا ہے وہ ڈیولپڈ ورلڈ کے اوپر تو ایک فائنینشیل کشن موجود ہے، دے ہیو دا فائنینشیل کیپبلٹیز ٹو ایبزارب دس انرجی شاک، آلدو وہاں بھی انفلیشن بڑھتی ہے، وہاں بھی ایک ریسیشن بڑھتا ہے، لیکن زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں ڈیولپنگ اسٹیٹس پہ نظر آتا ہے۔ سری لنکا ڈیفالٹ کرتا ہے وچ از پارشلی ایٹریبیوٹیڈ ٹورڈز ہائی انرجی پرائسز۔ پاکستان کے اندر جو رسک آف ڈیفالٹ کی بات ہم کرتے ہیں یا جو تھریٹس ٹو پاکستان اکانومی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارا انرجی بل ہے وچ اکارڈنگ ٹو دا آفیشیل سورسز از اراؤنڈ $27 بلین۔ تو کہیں نہ کہیں پہ ڈیولپنگ ورلڈ جو ہے وہ سفر کرنا شروع کرتی ہے، ہمیں ہائر انرجی پرائسز نظر آتی ہیں، ہائر انفلیشن نظر آتی ہے۔ ہائر انفلیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں گلوبلی ہمیں جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ انکریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اینڈ کمولیٹیولی گلوبل جی ڈی پی جو ہے وہ ڈکلائن کرتی ہے وچ کریٹس دا رسکس آف گلوبل ریسیشن۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ناظرین ہم اسی کے جو سوشو اکنامک امپیکٹ ہیں، ہمیں پاورٹی انکریز کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں کمپنیز کلوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا بزنسز کلوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ان کو لے آف جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک اور امپیکٹ ناظرین جو ہمیں اس گلوبل انرجی کرائسس کی وجہ سے نظر آتا ہے وہ کہیں نہ کہیں مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر چینج نظر آتا ہے، جس کا ذکر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا تھا کہ چونکہ اوپیک جو ہے اٹ ریفیوزز ٹو ایکسیپٹ دا پریشر فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹ ٹو انکریز دا پروڈکشن آف آئل، اور اس وجہ سے ہمیں سعودی عربیہ اور امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر براڈلی ایک رفٹ جو ہے وہ اسپیشلی امریکہ کے بیچ میں اور یورپ کے نزدیک میں ایک رفٹ دیکھتے ہیں۔ اسی ناظرین گلوبل انرجی پرائسز کی وجہ سے جو اکنامک اور سوشو اکنامک فال آؤٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں اسٹیٹس اور گورنمنٹس کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پریشر کی کانٹیکٹ میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان از این ایگزامپل جہاں پہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اٹ از فیسنگ پبلک کائنڈ آف اینگر۔ سری لنکا میں ہم نے دیکھا، ہم نے بہت سارے اور ملکوں میں دیکھا، انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا، بہت سے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ایک پبلک جو ہے وہ اٹ کمز آؤٹ اگینسٹ دی گورنمنٹ۔
تو کہیں نہ کہیں پہ اس کے پولیٹیکل فال آؤٹس بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ پولیٹیکل فال آؤٹس انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں اور ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ ڈفرینٹ امپیکٹ جو ہیں وہ ہیں اور آتے رہیں گے 2023 کے اندر جا کے. اب ناظرین آتے ہیں گلوبل اکنامک کرائسس کے اوپر. ناظرین جس طرح ہم نے ابھی کہا کہ گلوبل جی ڈی پی جو ہے وہ ہمیں 3% کی پروجیکشن تھی گلوبل ایوریج کی 2023 میں، بٹ اب ورلڈ بینک کا اسٹیمیٹ ہے اٹ ول بی فردر ریڈیوس ٹو 1.7 اینڈ برنگنگ دا ورلڈ مور کلوزر ٹو دا ریسیشن. دیر آر سم رپورٹس دیٹ سجیسٹ دیٹ دیر شیل بی not just a recession but a prolonged recession especially in Europe. اور اس اکنامک کرائسس جو ڈیولپڈ ورلڈ میں آ رہا ہے آبویس سی بات ہے اس کا امپیکٹ پاکستان جیسی اسٹیٹ کے اوپر بھی آتا ہے، بیکاز ہماری پاکستان جیسی اسٹیٹ جو ایکسپورٹس پہ ریلائی کرتی ہیں، اگر ویسٹ کے اندر جو ہے وہ اکنامک ریسیشن آئے گا تو ہماری ایکسپورٹس کے اوپر فرق پڑے گا، اور ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری اکانومی ہے براڈلی، اس کے اوپر بھی فرق پڑے گا. تو ناظرین اگر ہم اس پہ بات کریں کہ یہ گلوبل اکنامک کرائسس کیوں آ رہا ہے، کیا اس کی وجہ صرف انرجی پرائسز ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا؟ تو آنسر از نو. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز ناظرین جس کی وجہ سے ہمیں گلوبل اکانومیز جو ہیں وہ سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ریسیشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ان میں اکانومی کے اندر بھی اسپیشلی اگر میں بات کروں تو فوڈ کرائسس جو ہے دیٹس اے میجر ون بیسائڈس دی انرجی کرائسس. اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ناظرین؟ ایک وجہ جیسا میں نے کہا جو رشیا یوکرین وار ہے وہ ہمیں ایک امپیکٹ نظر آتی ہے، بیکاز رشیا یوکرین وار کریٹس اے گلوبل اکنامک کمپٹیشنس، انرجی کرائسس، دا پالیٹکس آف سینکشنز، جس کی وجہ سے گلوبل سپلائی چین پہ بھی کہیں نہ کہیں فرق پڑتا ہوا نظر آتا ہے. دوسرا ناظرین رشیا یوکرین وار میں ہم نے دیکھا کہ رشیا یوکرین وار کی وجہ سے ہمیں گلوبل سپلائی آف فوڈ پہ بڑا فرق پڑتا ہے، بیکاز رشیا اینڈ یوکرین ٹوگیدر کنٹریبیوٹ اراؤنڈ 40% آف دا ورلڈز ویٹ ایکسپورٹ. تو کہیں نہ کہیں پہ ڈیولپنگ اسٹیٹس جو کہ ویٹ امپورٹ کرتی ہیں رشیا سے یا یوکرین سے، جیسے پاکستان ہے، وہاں پہ ہمیں فوڈ کرائسس جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. پھر ایک تیسرا ناظرین وجہ جو رشیا یوکرین وار افیکٹ کرتی ہے اسٹیٹس کے حوالے سے، وہ ایک گلوبل انسرٹینٹی ہے. کیا رشیا یوکرین وار اسٹیٹک رہے گی؟ ول اٹ اینڈ اور ول اٹ ٹرانسلیٹ انٹو اے بگر وار ان دا یورپ؟ دیٹ فیئر آف انسرٹینٹی ان دا رشیا یوکرین وار از آلسو کریٹنگ ایک اکنامک انسرٹینٹی جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہوتی ہے گلوبل لیول پہ. یوکرین وار کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں تو اگر ہم گلوبل انرجی کرائسس کی بات کریں تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. انرجی کرائسس کی وجہ سے بھی ہمیں، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا اسی بات کو، بٹ اسی انرجی کرائسس کی وجہ سے ہمیں گلوبل اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک تیسری بڑی وجہ ناظرین جو گلوبل اکنامک کرائسس کی ہے، دیٹ از جو شاید کچھ اسکالر کے نزدیک بہت بڑی ہے، دیٹ از دی کلائمیٹک ڈیزاسٹرز. ناظرین ہم نے 2022 میں دیکھا دنیا کے اندر دیر ور سم میجر ڈیزاسٹرز جن کا ایک امپیکٹ نظر آئے گا ریجنل لیول پہ اور الٹیمیٹلی گلوبل لیول پہ، اور وہ ہیں پاکستان کے اندر فلڈز آتے ہیں، یورپ کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہیٹ ویو نظر آتی ہے بڑی اسٹرانگ، اور کرنٹ ناظرین اگر آپ دیکھیں بات کی جائے کرنٹ ونٹرز کی بات کی جائے تو یورپ کے بارے میں کہا جاتا ہے دیٹ اٹ از دا 8th کنزیکٹیو ایئر جو کہ وارم ایئر کہہ سکتے ہیں، جہاں ایون ونٹرز ور دا وارمسٹ ان دا لاسٹ نون ہسٹری، جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے اندر ابھی فلڈز آئے ہوئے ہیں ریسنٹلی اسی منتھ جنوری کے اندر. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر ہم اسٹارمز جو ہیں وہ ایسکیلیٹ بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو یہ جو گلوبل کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز ہیں دے آر آلسو کریٹنگ اکنامک لاس، اینڈ کہیں نہ کہیں پہ اس کی وجہ سے فوڈ سپلائیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو فوڈ ڈریون اکنامک کرائسس جو ہے اس کے پیچھے کلائمیٹ فیکٹرز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. ایک اور ناظرین جو بڑی وجہ ہے اکنامک کرائسس کی، وہ ایمرجنگ پاورز یا گلوبل پاورز جو ہیں ان کے درمیان میں بڑھتا ہوا کانفلکٹ ہے. ہم نے اس سال 2022 میں دیکھا چائنا اور یو ایس میں کانفلکٹ ایسکیلیٹ ہوا، انڈو پیسفک کے اندر بھی جا کے تائیوان کرائسس بڑا. اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا جو ہیں وہ ہمیں ایک کمپٹیشن میں نظر آئے ان بلڈنگ الائنسز اینڈ آل دیٹ. تو کہیں نہ کہیں پہ جو کولڈ وار انوائرمنٹ ہے، جو 20th سینچری کی کولڈ وار تھی، اسی کی ہمیں ایک سمٹمز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اسی کو ہمیں ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل اکنامک انوائرمنٹ جو ہے، جو بزنس انوائرمنٹ ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ چونکہ چائنا کے اندر جو ہے بیکاز آف دا یو ایس ٹیرفس ہیں، ان کے اوپر ہائی ٹیرفس ہیں، چائنا کے ٹیرفس یو ایس کے اوپر ہیں، آسٹریلیا کے ٹیرفس چائنا کے اوپر ہیں، چائنا کے ٹیرف آسٹریلیا کے اوپر ہیں. تو ایک ٹریڈ وار بھی جو ہے اسٹیٹس کے درمیان میں، جو ابھی 2022 میں شروع تو نہیں ہوئی بٹ کچھ عرصے سے چل رہی ہے، بٹ اسی ٹریڈ وار کے امپلیکیشنز ہمیں گلوبل اکانومی پہ امپیکٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں.
ایک اور فیکٹر ناظرین گلوبل اکنامک کرائسس کا جس کا ذکر اگین میں نے پہلے انرجی سے لنک کیا تھا بٹ یہاں پہ ہے وہ ہے پوسٹ اکنامک ریکوری. ناظرین چونکہ اکانومی جو تھیں وہ سفر کر رہی تھیں, انڈسٹریز ور کلوزڈ, اور کہیں نہ کہیں پہ اکنامک کرائسس جو تھا کووڈ کے دوران رہا. لیکن جب پوسٹ کووڈ اکنامک ریکوری ہم دیکھتے ہیں, ڈیمانڈ بڑھتی ہے, تو جو سپلائی سائڈ ہے اٹ از انیبل ٹو میٹ دی ڈیمانڈ created by the opening of the societies, the cities and all that stuff. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی میں جو گیپ ہے, سپلائی کم ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمیں ایک گلوبل انفلیشنری ٹرینڈز جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین ہم اگر سم اپ کریں تو گلوبل اکنامک کرائسس کے پیچھے وجہ یوکرین وار بھی ہے, انرجی بھی ہے, بٹ دیر آر ادر فیکٹرز ایز ویل, جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں, گلوبل انوائرمنٹ ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, وہ سارے فیکٹرز بھی ہمیں ایڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان گلوبل اکنامک کرائسس. ان گلوبل اکنامک کرائسس کا امپیکٹ کیا ہوگا ناظرین؟ آبویس سی بات ہے جو ہم ریسیشن میں جائیں گے تو وہی امپیکٹ ہوں گے جو انرجی سے ریلیٹڈ ہم نے بات کی. آبویس سی بات ہے, اٹ از لائکلی کہ جب ریسیشن میں جائیں گی, اکانومیز جائیں گی, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ اسٹیٹس کے اوپر آئے گا, اسٹیٹس کے اندر ان کی فائنینشیل کیپیسٹی پہ آئے گا, ان کے ڈیفیسٹس پہ آئے گا, ان کے اسپیشلی جو فسکل ڈیفیسٹس ہیں اس کے اوپر فرق پڑے گا, اور اس کا پھر جو امپیکٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں جا کے, وہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں پاورٹی کی صورت میں, ان امپلائمنٹ کی صورت میں, لے آفس کی صورت میں جو ہے وہ نظر آتا رہے گا. سو 2023 اگر میں کنکلوڈ کروں ناظرین, تو اس گلوبل انرجی اور اکنامک کرائسس میں کیا 2023 میں ہمیں کوئی پازیٹیو امید نظر آئے گی؟ It will depend on some factors, but largely answer is it is less likely. 2023 will be the year, or likely to be the year of damage control. ہاں 2023 کی جو پالیسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈٹرمن کریں گی کہ کیا نیکسٹ ایئر سے آنورڈز کیا گلوبل اکانومی ریباؤنڈ کرے گی, کیا انرجی اسٹیبلٹی اچیو ہو پائے گی, اکنامک اسٹیبلٹی اچیو ہو پائے گی. دیٹ ول لارجلی ڈپینڈ اپان ہاؤ دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی دا میجر پاورز بہیو ان 2023. اینڈ ون آف دوز فیکٹرز اور کائنڈ آف جو ویریبلس ہیں ان میں سے ایک رشیا یوکرین وار ہے, اس کے اندر پھر گلوبل کانفلکٹ بٹوین یو ایس اینڈ چائنا ہے, اور کہیں نہ کہیں پہ جو اوپیک ہے اس کا رول بھی کہیں نہ کہیں پہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا. کلائمیٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے ناظرین تو اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ 2023 کین بی ورس دین 2022 بٹ اٹ ول بی نو بیٹر دین 2022. تو وہاں پہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ ویریشن نظر نہیں آئے گی, بٹ جو اسٹیٹ کے بس میں پالیسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا اکنامک اور انرجی اسٹیبلٹی اچیو ہوگی یا نہیں ہوگی. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین, اگر میں کنکلوڈ کروں اس ساری بات کو, تو گلوبل انرجی کرائسس is significantly affecting the global economic crisis. But global economic crisis is not just triggered by the energy crisis. There are other man-made factors as well as the natural factors. But whatever causes the economic or energy crisis, ultimately it affects the most vulnerable in significant way. In fact, developed world has some financial, technological and administrative capabilities to manage those crises. But can we say the same about those who are living in the global south? It's a huge question ناظرین. تو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ نظر آتا ہے اس ساری اکنامک اور انرجی کرائسس کے نتیجے میں. So let's hope that 2022 offers us a glimpse of hope for our next years, future years. That's all ناظرین for today. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.